اور یتیموں کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ کندھا ملایا اور حق کے لیے آواز اٹھائی. ان کے جانشین جناب خواجہ سعد رفیق صاحب اور سلمان رفیق صاحب آج انہی کے نقش قدم پر چلنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اور چاہے حکومت ہو یا پھر ابتلا کا زمانہ، یہ دونوں بھائی اپنے نظریے پر قائم رہ کر اپنی پارٹی کے ساتھ، پارٹی کی قیادت کے ساتھ ساتھیوں ورکروں کو ساتھ لے کر وہ اس جدوجہد میں ہمیشہ شریک رہے. اور ایک بار پھر انہوں نے جیل بھی کاٹی، سختیاں بھی برداشت کی، لیکن اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے. میں زیادہ کہوں گا تو شاید اس کے دوسرے مطلب لیے جائیں گے، لیکن اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے دونوں بھائیوں کے ساتھ نہ صرف بہت قریب سے موقع ملا اٹھنے بیٹھنے کا، سفر اکٹھا کرنے کا، بلکہ کام کرنے کا بھی بہت قریب سے موقع ملا. میں ایک ایک مثال دے کر بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب پاکستان میں بجلی کے حوالے سے اندھیروں نے یہاں پر بسیرا کر رکھا تھا، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور میاں نواز شریف نے قوم کے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا اپنے انتخابی جلسوں میں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں 5 سالوں میں یہ اندھیرے ختم کرنے کی حد المقدور کوشش کروں گا. میری بات چھوڑیں، میں تو ہوں جلد باز. میں ہمیشہ جلد بازی میں جلدی میں فکریں کش دیتا ہوں، جو بعد میں جو یار لوگ ہیں ہنسی مذاق میں اس کو بعض اوقات بات کرتے ہیں، کبھی طنز بھی کرتے ہیں. تو میں نے ایسے لمحات میں کہہ دیا، میں یقیناً بہکا وہ تو نہیں تھا، ہوش حواس میں تھا، الحمدللہ کوئی جادو ٹونے کا شکار نہیں تھا. تو میں نے ان لمحات میں کہہ دیا کہ میں اگر ہم 6 مہینے میں بجلی کے اندھیرے دور نہ کر سکے تو میرا نام بدل دینا. اس کے بعد پھر کیا ہوا، چل سو چل، جتنے منہ اتنی زبانیں، اور نہ جانے کیا کیا لوگوں نے فکرے کسے. یہاں تک بات آئی کہ اچھا جی اب یہ نام بدل لیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، لیاقت ملوچ صاحب نے بڑی ایک شاندار تقریر کی ہے، بڑی پرمغز تقریر کی ہے. میں ان کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست نام ہے اصل میں عوامی خدمت کا. سیاست نام ہے اصل میں لوگوں کے دکھ اور درد بانٹنے کا. سیاست نام ہے یتیم اور بیوہ کے سر پر دست شفقت رکھنے کا. سیاست نام ہے بیماروں
کو सहूलतें मुहैया करने का सियासत नाम है, बेरोजगारी के खात्मे के लिए काविशें करने का सियासत नाम है, महंगाई को खत्म करने का सियासत नाम है, कौम को उसके पांव पर खड़ा करने का ये काम अंजाम दिया नवाज शरीफ ने उस दौर में। और जब अभाई जरा मेहरबानी तो मैं गुजारिश कर रहा था मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, जरा और नारे बाद में लगा लेना यार। नारे अभी इलेक्शन का वक्त आने वाला है, इनको भगाने का वक्त आने वाला है, तो नारे लगाएंगे उसमें तो मैं ये बात कर रहा था कि मियां नवाज शरीफ को दिन रात नींद नहीं आती थी, मुझ समेत, कि भाई कौम से ये वादा कर रखा है। तो मैं इन भाइयों के हवाले से मिसाल देना चाहता हूं कि जब साहिवाल में सीपेक के बंदोबस्त में 1360 मेगावाट का कोयले की बुनियाद पर चलने वाला मंसूबे के ऊपर दिन रात काम हो रहा था, दिन रात। और मैं वहां पर पागलों की तरह दिन रात फिरता था, अचानक हेलीकॉप्टर से उतरता था, उनको पता भी नहीं होता था कि शहबाज शरीफ यहां पर आने वाला है। दिन रात काम हो रहा था, मशीनरी चीन से आ रही थी। तफसील में नहीं जाना चाहता, वहां पर रेलवे साइडिंग चाहिए थी, उसके बगैर कोयला वहां पर उतर नहीं सकता था। और वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था। ख्वाजा साद रफीक साहब रेलवे के मिनिस्टर थे, मेरी आदत को ये अच्छी तरह जानते हैं, इनकी आदत को मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो इनको मैंने गुजारिश की कि जनाब ये चाहिए हमें रेलवे की साइडिंग। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़हीन और फतीन आदमी है उनका, जनाब मियां साहब बिल्कुल ठीक है, मैं पैसे ढीले करो, मेरा पैसे, रेलवे को पैसे चाहिए। मैंने कहा ख्वाजा साहब पैसे तो आपने लगाने हैं, कहने नहीं, ये तो आप लगाएंगे अपना, ये हमारा काम नहीं है। बहरहाल पैसों का सारा भी बात हो गई, मगर उसमें बहुत वक्त चाहिए था, बड़ी मेहनत चाहिए थी, और उसके बगैर हर चीज मुकम्मल हो जाती। ओ भाई, हर चीज मुकम्मल हो जाती, अगर वो रेलवे साइडिंग कोयला उतारने के लिए ना बनती तो वो बिजली पैदा नहीं हो सकती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ख्वाजा साहब उनकी टीम ने दिन रात काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड पीरियड में वो रेलवे साइडिंग मुकम्मल की। और दुनिया की, पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया की तारीख में ये चीन का ये मंसूबा इतनी कम मुद्दत में दुनिया के किसी कोने में मुकम्मल नहीं हुआ जो साहिवाल में नवाज शरीफ की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह उनकी टीम ने मुकम्मल करके दिया। और अगर ख्वाजा सलमान रफीक की बात की जाए तो वो तो फकीर मंच आदमी है, बिल्कुल ना टेलीविजन से गरज, ना फोटो से गरज, ना किसी और चीज से गरज। दिन रात ये शख्स दुखी इंसानियत के गम में तड़पता है और दिन रात उनके लिए काम करता है। बिल्कुल मुझे अफसोस तो इस बात का है कि दोनों भाई बेगुनाह जेल में पहुंचे, मगर ख्वाजा सलमान रफीक तो सोचता होगा कि मैं किस पादाश में यहां पर पहुंच गया हूं। अद्वियात की और भाई जरा मेहरबानी, अद्वियात की तरसील हो, मुफ्त अद्वियात की बात हो, सीटी स्कैन्स हो, और गरीबों और यतीमों के लिए मुफ्त इलाज हो, और पूरे पंजाब में अगर यह कहा जाए कि अस्पतालों को हमने बिल्कुल दोबारा नया नकोरा बनाया और बड़े बड़े शानदार यहां पर इदारे कायम किए, PKLI, जिसको मैं कहता हूं कि ये जॉन हॉपकिंस ऑफ पाकिस्तान था, और
عمران نیازی اور ان کی حکومت نے اس کا جنازہ نکال دیا ہے، جہاں پر اگر آپ وہاں پر پی کے لائی میں کتنے لوگ آپ میں سے گئے ہیں وہاں پہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے شاندار ہسپتال پاکستان میں کہیں نہیں ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ میں زور سے بولیں، صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ اور وہاں پر دنیا بھر سے پاکستانی بہترین ڈاکٹرز لے کے آئے، بہترین مشینیں لے کے آئے، لیکن عمران نیازی کو اس بات سے غرض نہیں تھی کہ وہاں پر دکھی انسانیت کا علاج ہوگا تو لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں گے۔ اس کو اس بات سے غرض تھی کہ یہ تو مسلم لیگ نون نے بنایا ہے، یہ نواز شریف کی حکومت نے بنایا ہے، اس کا بیڑا غرق کر دو، مریضوں کی اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ ہے وہ عظیم سانحہ جو 2018 میں واقع ہوا، اور میں اس بات کو کھلے عام تسلیم کرتا ہوں کہ بے شمار لوگوں نے عمران خان نیازی کو ووٹ دیا کہ شاید تبدیلی سے پاکستان بدلے گا، مسلم لیگ نون کی جو بھی کارکردگی اور یا دوسری پارٹیز کی جو بھی کارکردگی، انہوں نے کہا کہ اس کو ٹیسٹ کرو، اس ٹیسٹ کرکٹر کو۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 3.5 سالوں میں اس ملک کی معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے، اور جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں دیہاتوں اور شہروں میں اور قصبوں میں لوگ معیشت کے جنازہ وہاں پر پڑھتے ہیں اور روتے ہیں دن رات آسمان کی طرف دیکھ کر کے۔ کیا وہ دن تھا، کیا وہ بدقسمت دن تھا کہ یہ شخص پاکستان کے اوپر وزیر اعظم مسلط کیا گیا، اور 3.5 سال میں اس نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ معیشت کی بات کریں تو آج لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، اور مہنگائی کی بات کریں تو ایک ماں اپنے بچے کے لیے دودھ نہیں خرید سکتی، اور بے روزگاری کی بات کریں تو لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے، اور چھت کی بات کریں تو 50 لاکھ گھر تو بڑی دور کی بات ہے، ایک کمرے کی اینٹ تک نہیں رکھی۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہو کہ نواز شریف کے دور میں مہنگائی تھی یا چیزیں سستی تھی؟ بھائی زور سے بتاؤ مجھے۔ نواز شریف کے دور میں آپ کا دکان چلتی تھی، آپ کو ہسپتالوں میں دوائیاں ملتی تھی، مفت علاج ملتا تھا، لیپ ٹاپ ملتے تھے، اور مجھے یہ بتاؤ کہ جو شخص یہ کہتا تھکتا نہیں تھا کہ یہ لاہور کا جنگلہ بس، اس کے اوپر 30 ارب نہیں 70 ارب روپے لگ گئے ہیں، اور وہاں پر کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہا کہ اگر مجھے نواز شریف وفاقی حکومت میں پشاور میں میٹرو بس کا منصوبہ مفت بھی دیا تو میں انکار کر دوں گا کہ مجھے یونیورسٹیاں اور مجھے ہسپتال بنانے ہیں۔ نہ وہاں پر ہسپتال بنایا، نہ وہاں پر یونیورسٹی بنائی، اور جب وہاں پر پشاور کی BRT چلی تو پھر وہ چلتی تھی، رکتی تھی، بس چلتی تھی، آگ لگتی تھی، بس چلتی تھی، آگ لگتی تھی، اور آج تک وہ اس کو مکمل نہیں کر سکے۔ اور لاہور کا میٹرو بس 30 ارب میں، اور یہ ہے 27 کلومیٹر، اور پشاور کا میٹرو بس 20 کلومیٹر 100 ارب روپے سے اوپر چلا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ آپ کی اورنج لائن، اور دیکھیے اورنج لائن آپ نے، اور دیکھیں کہ کہتے ہیں جناب کہ پولوشن، اس کی جتنی مخالفت کی گئی اورنج لائن کی، PTI اس کے پیچھے تھی۔ سارا یہ اورنج لائن کو ڈیلے کرنے کا جتنا بھی یہ ایک انتہائی گھناؤنا پروگرام جو بنا، وہ PTI عمران خان کی سربراہی میں بنا۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس 1 سال چلا، اور 300 صفحے کا فیصلہ آیا،
اور اس میں ایک ڈھیلے کی کرپشن وہاں پر ثابت نہیں کی گئی. پھر سپریم کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ میں ان کے اپنے پی ٹی آئی کے جو علامہ اقبال مرحوم کے جو صاحبزادے ہیں وہ پٹیشنر بن گئے، تاکہ ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر اورنج لائن نواز شریف کے دور میں چل گئی تو پھر 2018 کا الیکشن پھر ان کا دھرا کا دھرا رہ جائے گا. یہ تھی اس کے پیچھے ان کو آپ کی مصیبت، آپ کی بیٹی کا کالج ٹائم پر پہنچنا، ایک مزدور کا کارخانے میں ٹائم پر پہنچنا، ایک مریض کا ہسپتال میں ٹائم پر پہنچنا، ایک استاد کا یونیورسٹی پر ٹائم پر پہنچنا، ایک بیوہ کا اپنے گھر میں کام کرانے پر ٹائم پر پہنچنا، یہ ان کو کوئی غرض نہیں تھی. ان کو ایک ہی غرض تھی کہ چاہے وہ عوامی سہولت ہے یا نہیں، وہ نواز شریف کا منصوبہ ہے تو اس کو بالکل اس کو ختم کر دو. آج ایک اور پھر 3.5 سال کیا تختیوں کے اوپر تختیاں، تختیوں کے اوپر تختیاں، تختیوں کے اوپر تختیاں. جتنے نواز شریف کے منصوبے جتنے نواز شریف کے منصوبے 3.5 سال میں بنے، چاہے وہ وفاق کے ہیں یا صوبے کے، اس کے اوپر دن رات عمران خان نیازی تختیاں لگا رہے. بھائی اگر آپ کو تختیاں لگانے کا اتنا شوق تھا تو ہمیں بتا دیتے، ہم آپ کو تختیاں لگانے پر مأمور کر دیتے. اور آج نالج پارک پہ جا رہے افتتاح کرنے. یہ وہ نالج پارک ہے جو میں نے اس خطاکار نے 2014 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا. اور پھر پہلی یونیورسٹی اٹلی کی یونیورسٹی کے تعاون سے ہم نے اس کا معاہدہ کیا. اور یہ جو ہماری جو یونیورسٹی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی فیروزپور روڈ پر، اس کو ہم وہاں پر شفٹ کر رہے تھے. آج خان صاحب کو کے پی کے میں بری طرح شکست کے بعد خیال آیا کہ میں جا کے ایک اور تختی لگاؤں. تختیوں سے بات نہیں بنے گی، آپ کا دھرن تختہ انشاءاللہ ہونے والا ہے. آپ کا بالکل آپ کا دھرن تختہ ہونے والا ہے. آپ نے پاکستان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب ضرور لے گا. آپ نے غریب آدمی، ایک بیوہ اور یتیم اور ایک طالب علم استاد جس نے دل کے ساتھ آپ کو ووٹ دیے، ووٹ کے علاوہ جس طرح آپ کو دھکا دے کر اوپر لایا گیا، یہ تو پوری قوم جانتی ہے، دنیا جانتی ہے. لیکن جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے ان کو بھی آپ نے جس طرح خوار کیا اور جس طرح برباد کیا، 74 سال میں اس طرح کا دلخراش منظرنامہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اور میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کہ اب وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا گریبان ہو اور آپ کا اور ہمارا ہاتھ ہو. انہوں نے آج پھر منی بجٹ لانا چاہتے ہیں، پھر منی بجٹ لانا چاہتے ہیں. آئی ایم ایف کے ہاتھوں پاکستان کو انہوں نے گروی رکھ دیا ہے. اور حضرت قائد اعظم اور ان لاکھوں مسلمانوں شہیدوں کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ 74 سال بعد یا اللہ یہ کون عمران خان پاکستان پر مسلط ہو گیا ہے کہ بجلی وافر ہونے کے باوجود بجلی پھر آتی اور جاتی ہے. 74 سال بعد یہ کون سا حکمران مسلط ہو گیا ہے کہ گیس اسٹیشن کراچی میں نواز شریف نے لگا دیے، سستی گیس کے معاہدے کیے. آج سردیاں آ رہی ہیں، چولہا جو ہے وہ ٹھنڈا پڑا ہوا گیس اویلیبل نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ صبح اور دوپہر کو کھانے کے وقت گیس مہیا کریں گے، اور وہ بھی گیس نہیں. اور جتنی مہنگی گیس انہوں نے خریدی ہے، اربوں کھربوں اس کے اوپر لگ گئے. یہ اتنے بڑے سکینڈل ہوں، چاہے چاول کا ہے، چاہے گندم کا ہے، چاہے شوگر کا ہے، چاہے گیس کا ہے، چاہے ادویات کا ہے، چاہے معلوم جبہ ہے. یہ کہاں ہے نیب؟ اس لیے میں نے 3.5 سال پہلے کہا تھا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. یہ 3.5 سال پہلے میں نے کہا تھا. اور آج میں اللہ تعالی سے انتہائی انکساری اور ڈر کے ساتھ اور خوف کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاہور کے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا خاتمہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. بالکل
اپنے لنگوٹے کسے تیاری کریں اور اس مہنگائی کے طوفان کے خلاف، اس ظالم حکومت کے خلاف، اور اس ایسی حکومت جو کہ دھاندلی کی پیداوار ہے اور جس نے 3.5 سال جھوٹ اور یو ٹرن کے علاوہ کچھ نہیں کیا، آج ان کے خاتمہ کرنے کا وقت آ گیا۔ آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ بتاؤ مجھے۔ تو پھر انشاءاللہ پی ڈی ایم میں ہم نے پچھلے اجلاس میں گفتگو کی تھی، میں آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میں آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اگر یار بس سننے نا، بس ہم نے اگر اس حکومت سے فی الفور جان نہ چھڑائی تو پھر پاکستان کا خاکم بدن خدا حافظ۔ پاکستان مسلم